मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरौंदा की एपिसोड 5 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। बस निकाह और रुखसती भी साथ ही इंशाल्लाह। बेजी, किसका निकाह? तुम्हारा निकाह तुम्हारी मामूजाद नूर बानो से पुत्र। याया का तो दिमाग घूम कर रह गया, लेकिन तहम्मुल के साथ बोला, बेजी फोन अम्मी को दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेजी क्या बोल रही हैं? जो आपकी बेजी ने बोला है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। अम्मी, ये कोई मजाक है भला, या कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है? यूं अचानक निकाह ऐसा होता है क्या? ये जिंदगी भर का साथ होता है, और आपने बिना मेरे पूछे, बिना बताए इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। अम्मी जी, मुझे इतने कड़े इम्तिहान में ना डालें प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुनज़्ज़ा बेगम खामोशी से बेटे को सुन रही थी। वो चाहती थी कि वो बोले और खुल कर बोले, ताकि वो अपनी बात वाज़िया कर दें। मैंने इस लड़की को ना देखा और ना अता पता है किसी किस्म की लड़की है वो। या तुम्हें देखने का पूरा हक है। निकाह से पहले मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगी लड़की, और अगर मुझे पसंद ना आई तो भी तुम्हारा निकाह इसी से ही होगा। अम्मी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? या का जी चाहा दीवार को टक्कर मार ले या तो कुछ कर गुजरे, लेकिन फिर भी अदब के दायरे में रहकर। देखिए अम्मी, अगर आप इस लड़की को घर लाना चाहती हैं तो बेशक ले आए। मेरे कितने जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, मैं किसी अच्छे शख्स से आपकी भतीजी का रिश्ता करवा दूंगा। लेकिन खुदारा अम्मी, मुझे माफ करें। या मैं दोबारा अपनी यतीम भतीजी को किसी अरे गहरे के हवाले नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ वो मेरे घर मेरी आंखों के सामने रहे, बस। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि इसका निकाह तुम्हारे साथ हो। अम्मी, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करने का सोच रहा था, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया, और आप अब मुझे ये सब बता रही हैं। मैं मजीद कोई सवाल जवाब सुनना नहीं चाहती। तुम अभी तैयार होकर मतलूबा पते पर पहुंचो, वरना हम वापिस आ रहे हैं तुम्हें घर से लेने के लिए। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें। देखो या मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, मुझे खाली हाथ ना लुटाओ। मुझे मायूस ना करना या इसे मेरा हुक्म समझो और फौरन घर से निकलो, और घर से निकलने के फौरन बाद मुझसे राब्ता करो। मुनज़्ज़ा बेगम ने बात खत्म करके सेल्फ वापस फर्श में डाल दिया। या शदीद गुस्से में सेल को बेड पर पटक कर खुद नीचे फर्श पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ रोहा की रोशन आंखें और मासूम चेहरा, तो दूसरी तरफ माँ और दादी। अजीब कश्मकश ने इसके दिलो दिमाग को बेचैन और बेसुकून करके रख दिया। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जो इसको बेड़ियों की तरह जकड़ लेगा। जितना सोच रहा था उतना ही इसका दिमाग माफ हो रहा था। जी चाहा कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे। भूरी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। गुस्सा कम करने के लिए कमरे में पड़े जग से पानी डेलने की बजाय जग को ही मुंह से लगा लिया। गड़ाकर आधा जग खाली कर दिया। फिर कुछ देर सोचकर अलमारी से कपड़े निकाले और शावर में घुस गया। अभी शावर लेकर निकला ही था कि फोन ने फिर चिंगारना शुरू कर दिया। फिर अम्मी, या अल्लाह की इस जुर्म की सजा मिल रही है। फिर कान से लगाया, जी अम्मी जी, तुम अभी घर से नहीं निकले? नहीं, मैं शावर ले रहा था। जेलम का पता है ना तुम्हें? जी, एक दो बार गया हूँ वहाँ पे। चलो शाबाश, जल्दी करो, अल्लाह को याद करके घर से निकलो। याया ने जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया। बानो लस्सी तैयार हुई? नहीं ताई जी, कुछ देर है, अभी बर्फ डालकर मक्खन निकालती हूँ। चल, लस्सी के बाद बाकी कामों की तो फिक्र न कर, मैं संभाल लूंगी, तू जरा नहा ले। नूर तो ताई के इतने शीरी अंदाजे बयान पर हैरान होकर रह गई। नूर के अंदर घर तरह की घंटियां बजना शुरू हो गई। किरण, इधर आ जरा। वो तेरा गुलाबी वाला सूट है ना जो मैंने तुझे ईद पर दिलाया था, वो जल्दी से बानो को इस्त्री करके दे। अम्मा ने किरण से बोला। और इसके हाथ पांव पर बेसन हल्दी का लेप, और इसके साथ हल्का हल्का मल भी दे, और खुशबूदार साबुन शैम्पू दे इसे। वो गुलाबी वाला लक्स या रक्सोना मेरी पेटी में पड़ा है, वो ला कर दे। क्यों अम्मा, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैर है। आज इसका निकाह है तेरे मामू अमजद के साथ। ताई के चेहरे से खुशी साफ नुमाया थी। किरण ने खारजी दरवाजे से दाखिल होते अब्बा को देखा, जिन्होंने आंख से इशारा किया, जैसे अम्मा कह रही हैं वैसे ही कर। किरण ने नासमझी वाले अंदाज में सर को झटका और संदूक से कपड़े निकालने चली गई। ताई जी, सत्तू पियेंगी या लस्सी? नूर ने आंखों में आने वाली नमी को हलक में उतारते हुए पूछा। अरे चल हट, तुझे बोला है जाकर नहा ले, तैयार हो जा, तेरी शादी है आज, मैं सब कर लूंगी खुद ही। जी अच्छा बोलकर नूर संदूकों वाले कमरे में किरण की पैरवी में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही फर्श पर बैठकर दबी आवाज में रोना शुरू कर दिया। अरे पगली, परेशान क्यों होती है? एक एक बात की खबर दी है अब्बा को मैंने। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्बा चाहे अम्मा से डरते हैं, लेकिन वो कभी भी तुझे मामू अमजद के साथ रुखसत नहीं होने देंगे। वो तो मैंने कल खुद सुना था ताया जी को कहते हुए। नूर ने डिपडिपाई आवाज में बोला और भीगी आंखों को दुपट्टे की पल्लू से रगड़ डाला। तू तो मुझे हिम्मत दिलाती थी नूर, और आज यूं खुद इतनी कमजोर पड़ती जा रही है। हौसला कर मेरी बहन, मेरे दिल में बहुत घुटन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी निकल जाएगी और पेट में मरोड़ भी उठ रहे हैं। ये सब परेशानी की वजह से हो रहा है। अभी कुछ ठंडा पानी पी, लस्सी पी, ताकि सीने की गर्माइश को दूर करे। मैं भी कटोरे में लाती हूँ।
اور شاباش مت کر میری شہزادی، تم نے دیکھا نہیں ہے جب ابا نے مجھے اشارہ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے یقیناً کچھ اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی لسی لاتی ہوں، نہیں کرن رہنے دو، میرا ابھی جی نہیں چاہ رہا، بعد میں پی لوں گی۔ اچھا چل پھر ہلدی بیسن کا لیپ لگا دوں، ویسے تمہیں ضرورت تو نہیں، لیکن اما نے بولا ہے تو کرنا تو پڑے گا۔ ادھر آجا، کھرے کی طرف چلتے ہیں۔ بے کل بے چین دل کے ساتھ کرن نور کو لیپ لگانے میں مصروف ہو گئی، لیکن اندر سے کرن کو بھی شدید خطرے کی بو آ رہی تھی۔ دونوں باتوں میں اتنی مشغول تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گڈی شانی دوڑتی ہوئی آئیں، باجی باجی ہمارے گھر کے باہر اتنی بڑی گاڑی آئی ہے اور ابا ان سے مل رہے ہیں۔ کرن کے چلتے ہاتھ رک گیا اور منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہی حال نور بانو کا بھی تھا۔ تم دونوں کو پتا ہے کون آیا ہے؟ نہیں؟ تو پھر تم دونوں جاؤ پتا کر کے آؤ۔ نہیں باجی، ابا نے بولا ہے کہ اندر جاؤ، ادھر نہیں آنا۔ ابا مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھا رہے ہیں، کون ہو سکتا ہے پھر؟ کرن نور اپنی کیا سنائیوں کو آخر میں کرن بولی، لگتا ہے پھوپھی جان آئی ہوں گی۔ نور تو فوراً غسل خانے میں جا، میں تجھے موٹر والا پائپ پکڑاتی ہوں تاکہ تیری یہ ناگن جیسے چوٹی جلدی دھل جائے۔ خوب اچھی طرح سے شیمپو لگا کر کھلے پانی سے آج دن کی روشنی میں نہا پیاری۔ شانی تم نے موٹر کا بٹن آف کرنا ہے جیسے ہی نور بانو سر دھولے، میں جلدی سے اس کو کپڑے استری کر کے لاتی ہوں۔ نور جلدی کر میری بہن، لگتا ہے آج پھوپھی جان تجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ کرن نے نور کو گلے لگاتے ہوئے اس کو پیار سے دیکھا۔ میں جلدی سے تیری چیزیں بھی پیک کرتی ہوں، اور ہاں میں وہ کتابیں بھی لے آتی ہوں، وہ بھی ساتھ رکھ دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے کرن، جلدی کرنا پگلی، 9 بج چکے ہیں۔ ادھر تائی پی جو آپ کھا رہی تھی، فون پہ فون کیے جا رہی تھی، امجد کدھر رہ گیا؟ اب میں ذرا مارکیٹ آیا تھا فشر و بال کٹوانے۔ آپ فکر نہ کرو، میں بھی آتا ہوں، مولوی صاحب کو ساتھ لے کر ہی آؤں گا اور گواہ بھی۔ وہ اسلام آباد والی تیر سے پہلے آ کر بیٹھ گئی ہے، میرا تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا۔ سکندر اکیلا ہی بچ بچ جا رہا ہے۔ آپا لگتا ہے اسلام آباد والی بازی جیت گئی ہے، پھر میں آؤں یا نہ آؤں؟ کیوں نہیں آئے گا تو؟ ابھی اور اسی وقت پہنچ، میں دیکھتی ہوں میری موجودگی میں پھپھی صاحبہ کیسے بھتیجی کو لے کر جاتی ہیں۔ آپا دوبارہ سوچ لو، یہ نہ ہو کہ 4 لوگوں کے سامنے ہماری گندی ہو۔ آپا اگر بھا نے انکار کر دیا تو پھر؟ تو نے مردوں والی بات کی ہے کبھی؟ ہمیشہ عورتوں جیسی باتیں کرتا ہے، مرد من مرد۔ آپا تو ایک مرد کافی نہیں؟ کچھ تو شرم کر، ککڑ نہ ہو تو اپوچھنے والی کر۔ بس آپا، ابھی کسی کی منت اللہ کرتا ہوں، اگر کوئی گاؤں واپس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر میں آیا۔ آپا چھوارے تیار رکھیو، نکاح تو ہونے دے، تجھے چھواروں کی پڑی ہے، پتاشے چھوارے سب ملیں گے۔ بھائی جان بھابھی کدھر ہیں؟ پیچھے سہن نہیں تھی۔ آپ سب ادھر ہی بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، چائے پانی کا بندوبست کرواتا ہوں۔ نہیں بھائی صاحب، ہم نے ناشتہ راستے میں ہی کر لیا تھا، آپ کو تو پتا ہے بیجی کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو زیادہ دیر خالی پیٹ نہیں رہ سکتی۔ چلو گھر کی بنی دیسی سوغاتیں تو چکھو، 24 سال بعد آئی ہو اپنے بھائی کے ہاں۔ سکندر کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ بھائی جان اللہ نے چاہا تو آگے بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ میں بچیوں کو بھی ملنا چاہتی ہوں، صحن میں آ جاؤں یا بچیاں بیٹھک میں آئیں گی؟ میں سب کو ابھی بلواتا ہوں، آپ اور بیجی آرام سے ادھر ہی بیٹھو، باہر بہت گرمی ہے۔ کرن، نور، گڈی، شانی، آپ سب کی پھپھی آئی ہے، جا کر ملو۔ کرن اماں کدھر ہے تمہاری؟ ابا آپ جائے، میں سب کو لے آتی ہوں۔ نور جلدی سے بال خوش کر ابھی بیٹھک میں بلا رہے ہیں۔ کرن نے نور کے کمرے میں جھانکا جہاں وہ اپنی لمبی کھٹاؤ جیسی زلفیں سنوار رہی تھی۔ شانی، گڈی، منہ ہاتھ دوبارہ سے دھو اور کپڑے بدل لو، پھوپھو کو ملنا ہے۔ نور تم ان دونوں کو ساتھ لے چلو، میں اماں کو ساتھ لے کر آتی ہوں۔ نور کے اعصاب شدید ذہنی دباؤ سے تنے ہوئے تھے، اوپر سے 3 دن پہلے والی مارنے کمر پر نشانوں کے ساتھ ساتھ فوراً بچھوڑ دیے تھے۔ گاہے بگاہے درد کی ٹسیں اٹھتی۔ گڈی، شانی جلدی سے کپڑے بدلو، کل جو میں نے استری کر کے تمہارے کمرے میں لٹکائے تھے۔ نور خود کو بہادر بنانے کی تگدو میں لگ گئی، بار بار زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہو رہے تھے۔ اے اللہ، کوئی کام نہیں آسان مگر جسے تو آسان کر دے، اور جو تو چاہتا ہے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ نور کو اپنی سان ارکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، آنے والے وقت کا خوف کہ نہ جانے تائی کون سا نیا ڈرامہ رچائے گی، لیکن پھر دل کو سکون ہوتا کہ نہیں، میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اپنا پرانا جملہ بار بار دل میں دہرا رہی تھی۔ کرن حکمت کے ساتھ ماں کو سمجھانے کی کوشش میں لگ گئی، لیکن ماں کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ماں نے کرن کو خوب لتاڑا، دیکھ کرن، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تمہاری پھپھو کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ اماں وہ ہمارے گھر آئی ہیں اور ان کی ساس بھی ان کے ساتھ ہے، وہ کیا سوچیں گی؟ اچھا تو نہیں لگتا اگر آپ انہیں نہ ملیں تو؟ اماں اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، ابا کی عزت کا خیال رکھیں۔ تیرے ابا نے رکھا میری عزت کا خیال جو میں رکھوں؟ اچھا بھلا بتایا تھا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے، لیکن ایک ہی ڈر تیرے ابا کی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے امجد کا نکاح روکتا ہے تیرا باپ۔ اماں ابا کا نہیں تو ہمارا ہی سوچ لیں، آپ کے اس قدم سے ہم سب بہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پھوپھی پیدائش سے لے کر اب تک نور کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ماہانہ خرچہ ابا بینک سے نکلوا کر سیدھا آپ کے ہاتھ میں دیتے رہے ہیں۔
آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں ہر بات کو۔ اور نور نور پہ آپ اتنا خرچ کرتی تھیں کیا؟ 2 جوڑے گرمیوں کے اور 2 سردیوں والے، ایک چپل گرمیوں کی سردیوں میں بھی پہنتی ہے، چاہے کتنی زیادہ ٹھٹر رہی ہو۔ صبح سے رات گئے کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی ہے گھر کے کاموں میں۔ آپ کی ماں اور تانے کیا کیا برداشت نہیں کیا بیچاری نور نے۔ اماں اللہ سے ڈریں اور یہ ظلم نہ کریں، ابا اور پھوپھی جیسے چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ کرن تو جتنی مرضی وکالت کر لے میری، نا کو ہاں میں نہیں بدل سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب ادھر سے اپنی شکل گم کر اور دوبارہ کوئی بھی میری طرف نہ آئے۔ جیسے آپ کی مرضی اماں، لیکن ایک آخری یاد دہانی کروا دوں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہوتی ہے، مظلوم کی آنکھوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کرن آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی تو نور کے کمرے میں جھانکا تو وہ وہیں بیٹھی تھی۔ ارے تم گئی نہیں ابھی تک؟ اور وہ چھوٹیاں کدھر ہیں؟ ان کو میں نے بھیج دیا ہے۔ تو تم ابھی تک یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ کرن بجائے تمہارے ساتھ جانا مجھے ڈر لگ رہا ہے اور عجیب قسم کی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ چل جھلی نہ ہو تو چل چلتے ہیں۔ نور نے لمبے گھنے کھلے بالوں کا ڈھیلا سا جڑا بنایا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اپنے طرف پھیلا لیا۔ ارے باہر کیوں کھڑی ہو؟ دونوں جلدی سے اندر آ جاؤ، باہر بہت گرمی ہے۔ پھوپھو نے گرم جوسی سے دونوں کو ساتھ لگا کر بھیجا اور ساتھ لگا کر پیار بھی کیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں میری بھتیجیاں، منازع یہ آپ کی امانت نور بانو ہے۔ تایا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نور کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ نور بانو کے ساتھ ساتھ منازع بیگم کی آنکھیں بھی چھلک جانے کو تیار تھیں۔ ماں صدقے میری بھتیجے میرے محسن بھائی بھابھی کی نشانی۔ پھوپھو نے دوبارہ نور کو بھیج کر چوم ڈالا اور بیجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملنے کے لیے بھیجا۔ بیجی لمبی زندگی اور صحت کی دعائیں دینے لگی۔ باہر دروازہ بج رہا ہے، میرا خیال ہے لڑکیوں تم لوگ پیچھے ہوئے سیر میں نکل جاؤ اور لسی ستو تیار کرو۔ تم لوگوں کی پھوپھو اور بیجی دیسی چیزوں کی خواہش رکھتی ہیں۔ ابا کے حکم کی تعمیل میں سب لڑکیوں نے رسوئی کا رخ کیا اور کام میں جت گئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ گھر سکندر صاحب کا ہے؟ جی بالکل، آپ بالکل درست جگہ پر پہنچے ہیں۔ اور اب آیا ہو نا؟ ماشاءاللہ گبرو جوان ادھر آ میرے شہزادے، میرے سینے سے لگ جاؤ، ٹھنڈ ڈال دے۔ میری بہن کا ہیرا بیٹا ماشاءاللہ۔ منازع بیگم نے باہر سے آتی آوازیں سن کر سکھ کا سانس لی اور بیجی کو تسلی بھی۔ جائیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ منازع سکندر کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ منازع بیگم اپنی کرسی سے اٹھ کر جائیہ کے پاس آئی اور کان کے قریب جا کر پوچھا، نور بانو کو بلاؤں؟ دیکھنا ہے اسے؟ نہیں مجھے نہیں دیکھنا۔ اب جب گردن کٹ ہی رہی ہے تو چھری سے کوئی سروکار نہیں مجھے۔ جائیہ نے دھیمے سرد لہجے میں بیزاری دکھائی۔ بھائی جناب مولوی صاحب اور گواہوں کو بلوا لے، ہمیں نکلنا بھی ہے تاکہ شام تک گھر پہنچ جائے انشاءاللہ۔ آپ کو تو پتا ہے سفر بھی لمبا ہے۔ بیجی کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، نیکی کے کام میں دیر کس بات کی؟ آپ کو یاریہ سلطان ول چودھری محمد سلطان حق میں 1 لاکھ روپیہ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ نور کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، جھکی گردن اٹھا کر سامنے کھڑی کرن کو دیکھا۔ کرن کی میٹھی مسکراہٹ نے سب کو سمجھا دیا۔ ساتھ بیٹھی پھوپھو نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ نور بانو نے 3 دفعہ قبول کرنے کے بعد کہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے۔ نکاح ہوتے ہی سب کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھوپھو نے مٹھائی جو کہ اسلام آباد سے خرید لائی تھی سب کا منہ میٹھا کروایا۔ بھائی جان میں بھابھی سے ملنا چاہتی ہوں۔ نہیں منازع تم نہ ہی ملو تو بہتر ہے، اس خوشی کے موقع پر خوشی خوشی رخصت ہو جاؤ، کوئی فائدہ نہیں خام خواہ کی بدمزگی کرنے کا۔ تائی فون ملا کر تھک گئی، لیکن مامو امجد کا فون بند مل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مامو امجد نے واپس فون کر کے کہا آواز میں بتایا کہ آپا میرا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سر میں بھی شدید چوٹیں آئی ہیں اور ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ ہائے ربا یہ کیا ہو گیا امجد؟ میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ تائی اکیلی کمرے میں بیٹھی واویلا کر رہی تھی اور اس کے درد پاڑنے والے نور بانو کو رخصت کرنے میں مصروف تھی۔ کرن نے بہترین تایا ساد اور ہمدرد مخلص دوست ہونے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نور بانو کی کتابیں، لفظی معنوں والا قرآن، تفسیر اور چند جوڑے کپڑوں کے پہلے سے ہی پھوپھو کی گاڑی میں رکھوا دیے۔ نور کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ نور میں نے کھڑکی کے سوراخ سے دیکھا ہے دولہا بھائی کو، چاند سورج کی جوڑی ہے ماشاءاللہ۔ بھائی جان آپ کی دوسری حویلی میں ہمارا ڈرائیور سو رہا ہے، ذرا اس کو بلوا دیں اور پھر ہمیں اجازت دیں۔ روزہ کھانا کھائے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے کہ کوئی خاص بندوبست نہیں کر پایا۔ نہیں بھائی جان مجھے میری چانسی بہو ملتی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، بس آپ اس کو رخصت کریں۔ یایا نے موقع غنیمت پا کر فوراً ماموں سے نکلنے کی اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ ماموں کچھ جواب دیتے منازع بیگم بول پڑی، میں اور بیجی ڈرائیور کے ساتھ آ رہے ہیں اور دلہن آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں جائے گی۔ یا جا کر گاڑی کا اے سی آن کرو، ہم دلہن کو لے کر آ رہے ہیں۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔